أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم صدق الله العظيम। मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इस वक्त हमारे सामने सूरह नूर की तकरीबन 10 आयतें, आयत नंबर 11 से लेकर आयत नंबर 20 तक तिलावत की गई। और इन आयतों के नाजिल होने का जो बैकग्राउंड है और उसका सबब और पस मंज़र है वो तफसील के साथ पिछली मजलिस में हमारे सामने आया था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब आप तकरीबन सन हिजरी 5 में ग़ज़वे मुरैसी के लिए तशरीफ़ ले गए, जिसको ग़ज़वे बनुल मुस्तलिक भी कहते हैं, वहाँ से वापसी के मौके पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ एक हादसा हो गया और उस हादसे को बुनियाद बनाकर मुनाफिकीन ने झूठी झूठी अफवाहें फैला दी और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की झूठ मूठ की एक सहाबी की तरफ निस्बत कर दी और ऐसी ऐसी बातें कही जिसको एक आम मुसलमान कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। और उसकी वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को, हज़रत आयशा को, उनके घर वालों को, हज़रत सफ़वान इब्न मुअत्तल को और बहुत सारे सहाबा को बहुत तकलीफ़ें ज़हनी और इस तरह की बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी। और फिर एक बड़ी मुद्दत के बाद तकरीबन वापसी के 1 महीने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से ये आयतें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की पाकी के सिलसिले में कि मुनाफिकीन जो कुछ कह रहे हैं वो सब झूठ है और ये जितना मदीना में इन्होंने इंतशार बर्पा कर रखा है, अल्लाह ताला उनको इसका दुनिया में भी बदला चखाएंगे और आखिरत में भी इनको दर्दनाक अजाब होगा। उस सिलसिले में अल्लाह ताला ने ये आयतें नाजिल फरमाई।
इन आयतों से पहले वाली आयत में कुरान पाक का ये हुक्म मज़कूर है कि अगर किसी मर्द या औरत ने किसी मुसलमान मर्द या औरत जो पाकदामन हो उस पर जिना की और बदकारी की, हराम काम की तोहमत लगाई, तो उसकी सजा ये है कि उसको 80 कोड़े लगाए जाएंगे। हो सकता है कि किसी के जहन में ये बात आए कि इतनी सी बात पर 80 कोड़े, कहीं ये सजा ज्यादा तो नहीं है। तो उसी बात को समझाने के लिए अल्लाह ताला ने इन आयतों में ये किस्सा बयान किया कि देखो, किसी अच्छे और पाकीज़ा मुआशरे में किसी एक लड़के की या किसी एक लड़की की किसी आपस में इस तरह के गलत काम की निस्बत झूठ मूठ फैला देना लोगों में, ये कोई मामूली सा वाकया नहीं है, ये कोई हल्का जुर्म और छोटा गुनाह नहीं है। इसकी वजह से समाज में कैसा इंतशार, कैसी बेचैनी, कैसी बेअमनी और कितनी खराबियां फैलती हैं, उसका एक नमूना देखना हो तो देखें। तो फिर अल्लाह ताला ने ये वाकया बयान किया ताकि और फिर ये वाकया भी अल्लाह की अपनी हिकमत है कि ये वाकया खुद हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हरम की खातून और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में जो औरत हैं, जो हम सब मोमिनीन की माँ हैं, उनके साथ ये वाकया पेश आया ताकि उम्मत को ये दिखलाया जाए कि ये कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं है। इसकी वजह से बड़ी बड़ी खराबियां इस तरह की बातों से वजूद में आती हैं। लिहाजा कोई भी लफ्ज बोलने और कहने से और कोई भी बात आगे चलाने से पहले आदमी को तहकीक कर लेना चाहिए। वाकया तो तफसील से पिछली नशिस्त में आ चुका था, लेकिन इस वाकये के बाद कौन कौन सी ये जो 10 आयतें उतरी, इन आयतों में अल्लाह ताला ने इसी वाकये को सामने रखकर उसके अहकाम नाजिल फरमाए हैं। पहली आयत करीमा है, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्क उस्बतुम मिनकुम। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने कुल 4 चीजें बयान की हैं। पहला टुकड़ा आयत का जो अभी मैंने आपके सामने तिलावत किया, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्क उस्बतुम मिनकुम, यकीनन जिन लोगों ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर झूठी तोहमत लगाकर ये तूफान खड़ा किया है, वो तुम्हारे ही अंदर का एक टोला है। देखिए, इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया जाऊ बिल इफ्क। इफ्क का क्या माना है? इफ, इसीलिए इस किस्से को वाक़याए इफ्क कहा जाता है, अलिफ फा और काफ, इफ्क। अरबी में इफ्क का माना होता है पलटना, बदल देना। और तफसील से अगर उसका माना बयान करे तो ये माना होता है कि हक और बात, इस तरह बात को, यानी ऐसा बदतरीन झूठ बोलना जिसकी वजह से बातिल हक और हक बातिल नजर आने लगे, जिसकी वजह से किसी मुत्तकी को फासिक बना दिया जाए, किसी नेक औरत या मर्द को मुआशरे में, समाज में बदनाम कर दिया जाए, उसको अरबी में इफ्क कहा जाता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिन लोगों ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर ये तोहमत लगाकर ये तूफान खड़ा किया है, उस्बतुम मिनकुम, वो तुम्हारे ही अंदर की एक छोटी सी जमात है। ये उस्बतुन अरबी जुबान में ऐसी जमात को कहा जाता है 3 से लेकर 40 आदमियों तक के दरमियान ये लफ्ज बोला जाता है। इससे दरअसल मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि अल्लाह ताला हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा के वालिदैन और उनसे मुंसलिक मुताल्लिक लोगों को तसल्ली देना चाह रहे हैं कि ये जो मदीने में झूठी अफवाहें फैला रही हैं, कोई बहुत बड़ी जमात नहीं है, ये बहुत थोड़े से लोग हैं। और डायरेक्ट जिन लोगों ने ये बात शुरू में फैलाई उनमें मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला इब्ने उबई है, और इनडायरेक्ट बिल वास्ता दो मुसलमान सहाबा और एक सहाबिया का नाम मिलता है, मिस्ताह इब्ने उसासा और हमना बिनते जहश और हसन बिन साबित, ये 2 मर्द और एक औरत। बाकी जो कुछ है वो ये मुनाफिकीन हैं और उनके साथ कुछ थोड़े से लोग हैं। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बेचैन होने की और शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। हम ये आयतें तुम्हारे बारे में नाजिल कर रहे हैं
اور یہ جو کچھ منافقین مدینے میں کہہ رہے ہیں وہ تو تمہارے ہی اندر کا ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے. ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم. پھر آگے اور اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور کہا لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. تم اس بات کو تمہارے لیے برا مت سمجھو بلکہ وہ تو تمہارے حق میں بہت بہتر ہے. یعنی یہ جو سارا قصہ ہوا اور اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جھوٹا جھوٹا الزام لگایا گیا اور پھر اتنا عرصے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہے. مختلف صحابہ سے آپ نے اس سلسلے میں مشورہ کیا. پھر خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار رہی, غمگین رہی, ان کے والدین تڑپتے رہے. یہ سب کچھ جو کچھ ہوا اس کو تم اپنے لیے برا مت سمجھو. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. بل هو خیر لکم. یہ جو کچھ ہوا یہ دراصل اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بہتر تھا. اب اس میں کیا کیا بہتری ہے, یہ آیت اس لیے بھی نازل کرنی پڑی کیونکہ صحابہ کو حضور سے بڑی محبت تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بڑی محبت تھی. اگر ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد, حضرت عائشہ کی پاکی کے نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس قسم کے تسلی کے الفاظ نہیں کہتے تو اندیشہ تھا کہ صحابہ ان منافقین کو قتل کر ڈالتے اور مومنین میں سے جو اس واقعے میں شریک تھے ان کو نقصان پہنچاتے. کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ان کی پاکی کی آیات نازل کی اور تم کیسے ایسے بکواس کر رہے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں اور ان لوگوں کو جنہوں نے یہ حرکت کی ان کو مارنے لگ جائیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر آدمی اپنی جگہ ہمارے حکم کا انتظار کرے. اور یہ جو کچھ مدینے میں یہ واقعہ ہوا لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم, اس کو برا مت سمجھو, اس میں تمہارے لیے بہت بہتری ہے. اور وہ بہتری کیا ہے؟ یہ واقعہ ہوا, تمہاری عزت پر جھوٹا جھوٹا کیچڑ اچھالا گیا, اس پر تم نے اللہ کے حکم سے صبر کیا, صبر کرنے پر اللہ کے یہاں تم کو ثواب ملا. اس سے تمہارے درجات بلند ہوئے. مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے چاہے ظاہر کی ہو, باطن کی ہو, جسم کی ہو, روح کی ہو, اللہ کے یہاں اس کو اجر ملتا ہے. تو حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ کانٹا چبھنے پر بھی مومن کو اجر ملتا ہے, سر درد ہو تو بھی اس کو ثواب ملتا ہے, بخار ہو جائے تو بھی اس کو ثواب ملتا ہے. تو تمہارے ساتھ تو اتنا بڑا واقعہ ہوا تو یہ تمہیں ثواب ملے گا, تمہارے درجات بلند کرے گا. اور اس کے علاوہ ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ قانون ایک قانون بنا کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو تو پھر اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے. ایک قانون بنا, اور قانون یہ قرآن کا اپنا خاص اسٹائل ہے, خاص طریقہ ہے کہ کوئی قانون قرآن ڈائریکٹ نہیں لاتا, پہلے اس کے لیے ماحول بناتا ہے. اگر ڈائریکٹ کوئی قانون آ جائے تو لوگوں کو نہ وہ سمجھ میں آتا ہے اور نہ ہی لوگ اس کو فالو کر سکتے ہیں, اس پر عمل کر پاتے ہیں. تو قرآن پاک میں آپ مختلف جگہوں میں غور کرو گے, جیسے اسی واقعے میں پہلے اللہ تعالیٰ نے ماحول کو خوب گرم ہونے دیا. اللہ تعالیٰ چاہتے تو جس وقت عبداللہ ابن ابی نے یہ بات چلائی اسی وقت فوراً ایک دن کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نازل فرما دیتے اور کہہ دیتے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ایسا کوئی واقعہ ہوا نہیں ہے, خامخواہ حضرت عائشہ کو بدنام کرنے کی منافقین کی سازش ہے. اللہ نے کیوں اتنا لمبا انتظار کیا؟ پھر اتنے لمبے انتظار کے بعد اللہ تعالیٰ نے, تاکہ لوگوں کے سامنے اس قانون کو اتارنے سے پہلے اس کی حکمت, اس کے فوائد, یہ ساری چیزیں لوگوں کو سمجھائی جا سکے. تو یہ قرآن کا اپنا اسلوب ہے. اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں گے حضرت اویسی راجلانی اور ان کے ساتھ جو ایک اور صحابی تھے, جہاں یہ واقعہ حضرت سعد ابن معاذ اور مختلف صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے دیکھے تو اس کو کیا کرنا ہے, تو قرآن کا نارملی حکم یہ تھا کہ وہ 4 گواہ لائیں. تو یہ حکم بہت سخت تھا کہ وہ شوہر کہاں 4 گواہ لانے جائے گا, کہاں اپنی عزت گوائے گا, اور وہ 4 گواہ ڈھونڈے گا. اس سے پہلے تو یہاں قصہ پورا ہو جائے گا, یہاں جو ہے وہ اس کی آبرو لٹ جائے گی. تو یہ حکم جب پیش آیا اور مختلف موقعوں سے متعدد صحابہ نے, 2 صحابہ نے الگ الگ اپنے گھر کے واقعات حضور کے سامنے پیش کیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ یہی ہے. نیا حکم ان دونوں واقعات کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیا حکم نازل ہوا.
تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا طریقہ ہے کہ پہلے ماحول بناتے ہیں، کوئی واقعہ پیش آتا ہے، کچھ حادثہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم نازل فرماتے ہیں تاکہ اس حادثے کی روشنی میں حکم کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ تو یہ جو کچھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ان کے گھرانے کے ساتھ ہوا، اس کی برکت سے یہ ایک قانون مسلمانوں کے درمیان اترا کہ آئندہ اگر اس طرح کا کوئی جھوٹ موٹ کی کسی پر تہمت لگائیں تو اس کے ساتھ سختی سے پیش آیا جائے، اس کو 80 کوڑے لگائے جائے۔ دیکھو اس قسم کا واقعہ اگر سماج میں ہوتا ہے تو کتنے نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہوا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے لیے یہ واقعہ برکت کا ذریعہ بنا۔ ویسے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ان کا پورا گھرانہ، حضرت ابو بکر وغیرہ، یہ سب مسلمانوں کے لیے بڑے بابرکت ثابت ہوئے۔ اس واقعے میں بھی جیسا کہ پچھلی نشست میں آپ نے سنا کہ حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا تھا، جس کو ڈھونڈنے کے لیے وہ گئی تھی، اور یہاں سے قافلہ چل دیا اور یہ سارا واقعہ پیش ہوا۔ ایک اور مرتبہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسی طرح سفر پر گئی ہوئی تھی اور ان کا ہار گم گیا۔ انہوں نے خود تلاش کرنے کے بجائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ آپ نے صحابہ کو کہا کہ جب تک عائشہ کا قافلہ وہ ہار نہیں ملتا ہے تو ہم یہاں سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، وہ ہار تلاش کرو۔ تو لوگ تلاش کرنے لگے اور تلاش کرتے کرتے بہت دیر ہو گئی۔ جو لشکر میں پانی تھا وہ پانی بھی ختم ہو گیا، اور اس جگہ پر جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب نماز کا وقت آ گیا، لوگ پریشان ہیں کہ نماز کا وقت آ گیا، ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ تو کچھ لوگوں نے جا کر حضرت ابو بکر سے کہا کہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا ہوا تھا وہاں آئے، دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کر سوئے ہوئے، تو کچھ بول تو سکتے نہیں تھے، باپ تھے ان کے، لیکن چونکہ حضور سوئے ہوئے تھے تو یہاں پیچھے جو ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غصے سے ان کو انگلی لگائی کہ تیری وجہ سے یہ سب اتنے لوگ یہاں پریشان، بول تو سکتے نہیں وہ اشارے سے۔ اتنے میں جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حرکت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، اور معلوم ہوا کہ لوگ جو ہے وہ اس سلسلے میں پریشان ہیں، پانی نہیں ہے۔ اور اتنے میں آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ حکم لے کر نازل ہوئے کہ اگر پانی نہ ملے تو پھر اس وقت مسلمانوں کو مٹی سے تیمم کر کے کام چلانا چاہیے، اور تیمم کی آیات نازل ہوئی۔ تو تیمم کا جو حکم ہے وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برکت سے امت کو ملا ہے۔ تو یہ واقعہ جب ہوا، یہ دوسری مرتبہ ہار گھومنے کا، تو انصار کے ایک بڑے سردار ہیں حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ ما ہی بأول برکتکم یا آل ابا بکر، کہ ابو بکر کی اولاد ہے عائشہ، یہ کوئی تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے کہ تمہارے ساتھ کوئی واقعہ ہوا اور اللہ نے اس کی برکت سے قرآن پاک میں یہ حکم نازل فرمایا۔ تو یہ واقعہ بھی مسلمانوں کے لیے برکت کا ذریعہ بنا۔ پھر تیسرا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اس واقعے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عظمت، ان کا تقدس اور ان کی پاکی لوگوں کے سامنے واضح ہوئی۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہے کہ مجھے یہ تو یقین تھا کہ میرا اللہ میری پاکی ضرور بیان کرے گا اور مجھ کو اس گندگی سے اللہ تعالیٰ مجھ کو صاف پاک باہر نکالیں گے، لیکن مجھ کو یہ تھا کہ جبرائیل کو بھیجا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جائے گا۔ یہ نہیں مجھ کو معلوم تھا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ آیت نازل فرمائیں گے اور وہ قیامت تک تلاوت کی جاتی رہے گی، اور قیامت تک آنے والا ہر فرد یہ بات کہے گا کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور ان کے ساتھیوں نے جو باتیں کہی تھی وہ ساری کی ساری جھوٹی ہیں۔ تو قرآن پاک کا حصہ بن گیا یہ واقعہ۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ اللہ مجھ کو پاک کریں گے، لیکن قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوگی مجھے اس کا علم نہیں۔ تو حضرت عائشہ کا رتبہ کتنا بڑھ گیا۔ آپ پہلے کے واقعات دیکھیں، اس سے پہلے اس طرح کی کسی پر تہمت لگی تو حضرت یوسف علیہ السلام پر، جیسے زلیخا نے، ہم سورہ یوسف میں یہ پورا واقعہ سن چکے ہیں کہ زلیخا نے اپنے شوہر کے سامنے الٹا یوسف پر تہمت لگا دی کہ یوسف مجھ کو چھیڑ رہے تھے، حالانکہ خود زلیخا چھیڑ رہی تھی۔ تو اس موقع سے اسی گھر کے ایک دودھ پیتے بچے نے گواہی دی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو ایک چھوٹے بچے کی گواہی سے ثابت کیا گیا۔ حضرت مریم جب اپنی گود میں حضرت عیسیٰ کو لے کر آئی، حالانکہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، اللہ نے ان کو وہ اپنی قدرت سے وہ بچہ ان کے پیٹ میں دیا تھا۔
تو قوم کے لوگوں نے حضرت مریم پر تہمت لگائی کہ ہارون کی بہن تو یہ کہاں سے لائی ہے بچہ، تیرا تو شادی ہوئی ہے اور تمہارا گھرانہ تو ایسا تھا نہیں کہ ایسا برا کام کرو، یہ بچہ کہاں سے آئے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ماں کی گود میں تھے، جو ابھی پیدا ہوئے، انہوں نے کہا کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وہ انہوں نے گواہی دے کر اپنی ماں کی پاکی اور صفائی بیان کی۔ تو یوسف کے لیے بچہ بولا، مریم کے لیے حضرت عیسیٰ بولے، لیکن جب باری آئی خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تو خود اللہ تعالیٰ نے عرش پر سے آیتیں نازل فرما کر ان کی پاکی کو بیان کیا۔ یہ ویسے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بڑی خصوصیات ہے جو دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں نہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیوی تھی، جتنی آپ کی بیویاں ہیں جو امت کی مائیں ہیں، سب کے سب بیوہ تھی، کہیں سے طلاق پا کر یا ان کا شوہر وفات ہو گئی پھر حضور کے نکاح میں آئی۔ واحد حضرت عائشہ اکیلی ایسی خاتون ہیں جو کنواری ہونے کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے اس دنیا کو الوداع فرمایا، یعنی آپ کا وصال اس دنیا سے اس حالت میں ہوا کہ حضرت عائشہ کی گود میں آپ کا سر تھا۔ ایسا بھی ہوا، جبکہ یہ واقعہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ ایک ہی لحاف میں سوئے ہوئے ہیں اور اسی حالت میں قرآن پاک نازل ہوا۔ یعنی کتنی مقدس خاتون ہے اللہ کی نظر میں کہ اس حالت میں بھی قرآن پاک نازل ہوا۔ تو بہت سی خصوصیات ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی، اس میں سے ایک بڑی خصوصیت ہے کہ قرآن پاک کے 2 مستقل رکوع حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس واقعے کے سلسلے میں نازل کیے گئے۔ اسی کو قرآن سمجھا رہا ہے کہ تم کو تکلیف ہوئی، سب ہوا، بہت سماج میں انتشار ہوا، لیکن اس کے پیچھے بڑے فوائد چھپے ہوئے ہیں۔ لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم، تم اس کو اپنے لیے برا مت سمجھو بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ تیسری بات اس آیت میں اللہ نے فرمائی لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے ہر ایک شخص نے جتنا کیا اتنا گناہ اس کے حصے میں آیا۔ یہ قرآن کا اصول ہے، قرآن کسی پر ظلم نہیں کرتا، جس نے جتنا گناہ کیا ہے اتنا اس گناہ کا وبال اس کے ذمے میں آئے گا۔ اس واقعہ میں بھی جنہوں نے یہ واقعہ گھڑا تھا جھوٹا وہ سب سے بڑے مجرم، جنہوں نے سن کر اس واقعے کی تائید اور تصدیق کی وہ اس سے چھوٹے مجرم۔ اور مفتی محمد شفیع عثمانی نے لکھا ہے کہ جنہوں نے سن کر چپ رہے اور اس کا ڈیفنس نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ جھوٹ ہے، وہ بھی کسی نہ کسی حصے میں مجرم ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی مسلمان کی عزت ہمارے سامنے اچھالی جا رہی ہو تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ اس آیت سے معلوم ہوا۔ بہرحال اس کی تفصیل آگے بھی آ رہی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہ بیان کیا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جتنی کرنی اتنی بھرنی، جس نے جتنا گناہ کیا ہے اتنا اس کو وبال اللہ کے یہاں ملے گا۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، یہ چوتھا جو ٹکڑا ہے اس میں چوتھا حکم بیان کیا۔ یہ جب پورا واقعہ ہوا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو 80 کوڑے، تو حضرت حسان ابن ثابت کو بھی 80 کوڑے مارے گئے، حضرت مصطح ابن اساثہ کو بھی 80 کوڑے مارے گئے، حضرت حمنہ بنت جحش پر بھی سزا جاری ہوئی۔ جو یہ 3 مومنین تھے تو ان پر سزا جاری ہوئی۔ جو اصل مجرم تھا، اصل سرغنہ تھا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، اس پر کوئی سزا جاری نہیں ہوئی۔ تو صحابہ کو یہ نہ ہو کہ جو اصل بندہ تھا اس کو تو چھوڑ دیا، اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ جو اصل تھا اس کو چھوڑ نہیں دیا ہے بلکہ اس کو پھنسا دیا ہے ہم نے۔ دنیا میں اگر کوئی سزا جاری ہو جاتی تو پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ دنیا میں اگر سزا جاری ہو جائے اور توبہ کر لے آدمی تو آخرت میں پھر اس پر پکڑ نہیں ہوتی ہے۔ دنیا میں اللہ نے اس لیے چھوڑا ہے تاکہ آخرت میں ہمیشہ ہمیش کی سزا میں اس کو پھنسانا ہے۔ اسی کو اللہ نے ذکر کیا والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جس شخص نے ان میں سے اس طوفان میں سب سے بڑا حصہ لیا اس کو تو سب سے بڑا عذاب ہوگا۔ اور اس کے حاشیے میں لکھا ہے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو اس تہمت کا اصل گھڑنے والا تھا، سب سے بڑا عذاب اس کو ہوگا۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ نے وہی بات فرمائی لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين، جب تم لوگوں نے اس طوفان کی خبر سنی تو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ اچھا خیال کیوں نہیں کیا،
اور تہمت سنتے ہی، الزام سنتے ہی ایسا کیوں نہ کہا کہ یہ کھلی تہمت ہے؟ کہ قرآن پاک کی اس آیت میں یہ حکم بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی اس قسم کی بات ہو تو پھر فوراً اپنے مسلمان بھائی یا بہن کی مدد کرنی چاہیے۔ ہمارے سماج میں بھی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جان بوجھ کر کسی پر جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں۔ اس موقع سے یا تو ہمیں سننا ہی نہیں چاہیے، اگر ہم وہ سن رہے ہیں اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ بات جھوٹی ہے تو پھر ہمیں اس کی طرف سے ڈیفینس کرنا چاہیے، دفاع کرنا چاہیے، سامنے والے کو بتلانا چاہیے کہ آپ جس بھائی یا بہن کے بارے میں بات کر رہے ہو وہ بات صحیح نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مرد، کوئی مومن آدمی یا مومن عورت کسی کی پیٹھ پیچھے مدد کرتا ہے، پیٹھ پیچھے مدد کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ پیٹھ پیچھے لوگ غیبت کرتے ہیں، لوگ الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، تو پیٹھ پیچھے اگر مدد کی، یعنی اس کی عزت پر کیچڑ اچھالا جا رہا تھا اور اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، آپ نے غلط بات سنی، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس کی پیٹھ پیچھے مدد کرے گی۔ یعنی کسی اور جگہ اس کی برائی ہو رہی ہوگی، اس کو معلوم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ وہاں کسی بندے کو بھیجیں گے اور وہ تمہاری طرف سے ڈیفینس کرے۔ یہ دنیا کا اصول ہے، ہم دوسروں کے ساتھ جیسا کرتے ہیں ویسا دوسرے ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اگر ہم دوسروں کی عزت نہیں اچھالیں گے بلکہ اگر کوئی اچھال رہا ہے تو ہم دفاع کریں گے، ڈیفینس کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی کسی کو بھیجے گا۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہی کہا ہے کہ اگر اس طرح کی بات ہو تو پھر پیٹھ پیچھے مدد کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے مومنین کو اور سب کو یہ کہا کہ تم کو تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی یہ بات تم سنتے تم کہہ دیتے کہ ھذا افک مبین، یہ تو کھلم کھلا جھوٹی اور تہمت کی بات ہے، ایسا کوئی واقعہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اس آیت میں اللہ نے بِأَنفُسِهِمْ کا لفظ ارشاد فرمایا۔ اس کے ذیل میں تفسیر کرنے والے علماء نے لکھا ہے کہ بِأَنفُسِهِمْ کا ترجمہ ہوتا ہے اپنے آپ پر۔ تو اپنے آپ کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں تو یہ کہنا چاہیے نا کہ دوسروں کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ قرآن اس موقع سے اسی قسم کا لفظ استعمال کرتا ہے، جیسے وَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے آپ کو سلام کرو۔ تو اپنے آپ کو تو سلام نہیں، سلام تو دوسروں کو کرنا ہے، اور جب آپ دوسروں کو سلام کرو گے تو وہ بھی آپ کو جواب میں سلامتی دیں گے، پھول دو گے تو پھول ملیں گے، کیچڑ اچھالو گے تو آپ پر بھی کیچڑ اچھالا جائے گا۔ اور دوسرا پیغام اللہ یہ بھی دے رہے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون سے بڑھ کر پکا اور جو ہے وہ سچا بھائی ہے، اگر آپ اس کو بدنام کر رہے ہیں تو دراصل اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں، اس کی عزت پر اچھال رہے ہیں، گویا اپنی عزت پر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں ہر جگہ اسی قسم کا اسلوب اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ تو اس آیت سے یہ سبق سیکھنے کو ملا کہ اگر ہمارے سامنے کسی مسلمان بھائی یا بہن کی برائی بیان کی جاتی ہو، ایک تو ہمیں کسی کی برائی سننا ہی نہیں چاہیے، اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے بہت سی مرتبہ برائی کی شروعات بھلائی سے ہوتی ہے۔ یعنی کسی آدمی کے بارے میں چرچا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھی بہن ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، مگر پر پن بٹ، یہ جب مگر پن بٹ اس طرح کے لفظ آنے شروع ہو جائے تو سمجھو یہ خطرے کی گھنٹی ہے، اب یہاں سے برائی شروع ہوگی۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب ہم دو آدمی بیٹھے ہوں تو یہ طے کر لے کہ کسی تیسرے کا ہم تذکرہ ہی نہیں کریں گے، اچھائی سے بھی نہیں کریں گے، کیونکہ اچھائی سے شیطان تذکرہ کرواتا ہے، پھر دھیرے سے کہ ویسے تو اچھا ہے لیکن وہ فلانے موقع سے میرے ساتھ کیا تھا وہ مجھ کو بہت برا لگا، یہ لیکن جب آئے گا تو وہ برائی شروع ہو جائے گی۔ تو قانون اصول اپنی عادت یہ بنا لی نہیں چاہیے کہ جو بندہ موجود نہیں ہے میں اس کا تذکرہ ہی نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ بہت ساری بیماریوں سے، یہ شیطان اسی طرح کے مواقع نکال کر پھر اس قسم کی باتیں شامل کر دیتا ہے۔ تو قرآن پاک میں یہ حکم ہے کہ جب کسی مسلمان بہن یا بھائی کے بارے میں آپ کے سامنے کوئی برائی بیان کی جائے تو اس برائی میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ مسلمانوں کے ساتھ، مومن مردوں اور عورتوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ جیسے اس واقعے میں بہت سے لوگوں نے اچھا گمان رکھا۔ اس واقعے میں پچھلی نشست میں یہ بات آئی تھی کہ سعد ابن معاذ سے حضور نے پوچھا، اس کے علاوہ حضرت علی سے پوچھا، خود حمنہ بنت جہش کی بہن حضرت زینب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سب نے، حضرت بریرہ سے پوچھا، حضرت علی سے پوچھا، سب نے ایک ہی بات کہی کہ ہم نے عائشہ میں کبھی کوئی خرابی نہیں دیکھی ہے۔ تو اسی طرح اپنے معاشرے میں نیک بات کو پھیلانا چاہیے، بری بات کو نہیں۔
لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، وہ بہتان لگانے والے اس بات پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ چونکہ یہ اصول ہے شریعت کا کہ کسی پر الزام لگاؤ زنا کا تو پھر 4 گواہ آپ کو لانے چاہیے، وہ 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اب جب وہ 4 گواہ نہیں لا سکے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں، چونکہ وہ 4 گواہ نہیں لا سکے تھے تو اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اب اگر کسی مرد یا عورت کو اس سلسلے میں کچھ بولنا ہے تو اس سے پہلے اس کے پاس 4 گواہ ہونے چاہیے، ورنہ وہ نہ بولے، ورنہ وہ شریعت کی نظر میں جھوٹا ثابت ہوگا اور اس پر حد قذف یعنی تہمت لگانے کی جو حد ہے 80 کوڑے وہ اس پر جاری ہوگی اور وہ شریعت کی نظر میں جھوٹا سمجھا جائے گا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو جس چرچے میں تم پڑے ہوئے تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا عذاب آتا۔ یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بدنام کرے اور اس سماج کو اور اس معاشرے کو توبہ کی توفیق نہ ہو تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بڑا عذاب اس سماج پر، اس گاؤں پر، اس محلے پر، اس خاندان پر جس میں اس قسم کا گناہ ہو رہا ہے، اللہ کا کوئی نہ کوئی بڑا عذاب نازل ہوگا۔ مدینے میں بھی عذاب نازل ہونے والا تھا، وہ تو اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل تھا، اللہ نے ان حضرات کو توبہ کی توفیق دی اور اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت حال لوگوں کے سامنے واضح کر دی، تو گویا اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت اللہ کی عذاب سے بچانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی رحمت کے سائے میں اپنے آپ کو رکھنا چاہیے۔ اس سے جو 3 مومنین تھے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان 3 مومنین کی توبہ اللہ کے یہاں قبول ہو گئی۔ اسی لیے ہم مسلمانوں کا، خاص کر کے ہم اہل السنت والجماعت کا، سنی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم صحابہ میں سے کسی کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کہتے۔ ہمارے مقابلے میں شیعہ حضرات ہیں، وہ بہت طرح طرح کی باتیں صحابہ کے بارے میں کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ سے کوئی گناہ سرزد ہوا بھی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اس آیت کے ذیل میں حضرت تھانوی وغیرہ نے یہ جملہ لکھا ہے، علماء نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ صحابہ مقبول التوبہ اور مرحوم الآخر، آخرت میں اللہ کی رحمت پائے ہوئے لوگ ہیں، اور ان سے اگر کوئی ادنا چھوٹی موٹی غلطی اللہ کی خاص حکمت کے تحت سرزد کروائی گئی ہے تو بھی اللہ نے ان کی توبہ قبول کی ہے۔ اس لیے کبھی صحابہ کے بارے میں کوئی بات آدمی کو زبان سے نہیں نکالنا چاہیے۔ جو لوگ ہمارے یہاں تو چونکہ اللہ نے ہم کو اس قسم کے لوگوں سے پالا نہیں پڑتا، لیکن جہاں اس قسم کے لوگ رہتے ہیں جو صحابہ کے بارے میں برا بھلا سوچتے ہیں، ان لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو ضرور بچانا چاہیے، اور صحابہ کے بارے میں ہمیں ہمیشہ نیک بات سوچنی چاہیے۔ اس آیت کریمہ میں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، علیکم کا ترجمہ عربی میں ہوتا ہے تم پر، تو تم پر سے کون مراد ہے؟ رئیس المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے وہی 3 صحابہ مراد ہیں، حضرت حسان ابن ثابت، مصطح ابن اساسہ اور حمنہ بنت جحش۔ ان کی توبہ اللہ کے یہاں قبول ہو گئی۔ اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، جبکہ تم اپنی زبانوں سے اس الزام اور تہمت کو ایک دوسرے کے سامنے نقل کر رہے تھے اور تم اپنے منہ سے بغیر تحقیق کے اس کو آگے بڑھا رہے تھے، اور تم اپنے منہ سے ایک ایسی بات کہہ رہے تھے جس کی خبر تم کو بالکل نہیں تھی، اور تم اس تہمت اور الزام والی بات کو معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑی بات یعنی بہت بڑا گناہ تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی بھی گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کہ زبان کے خاص کر کے حدیث میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ مومن کوئی ایسا جملہ بولتا ہے جو خیر کا ہوتا ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی اچھی بھلی بات کہہ دی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے اس ایک جملے کی وجہ سے جنت میں کئی درجات اس کے بڑھا دیے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ ایسا جملہ برا بول جاتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کتنا خراب جملہ بولا، اور جہنم میں اس کی وجہ سے سالوں کے فاصلے پر جہنم کے اندر وہ چلا جاتا ہے۔
इतनी गहराई के अंदर, नहीं वो एक जुमला उसको जहन्नम की गहराई में धकेल देता है। तो जुबान के सिलसिले में हमेशा अपने आप को चौकन्ना रखना चाहिए। देखिए इस वाक़े में भी अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि तुम मामूली समझकर जिस बात पर चर्चा कर रहे थे वो तो अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा गुनाह शुमार हुआ। वलौला इज़ समिअतमूहु क़ुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। और जब तुमने पहले ये बहतान सुना, ये इल्जाम सुना, तो उसी वक्त तुमने ऐसा क्यों न कहा कि हमको कोई हक नहीं पहुंचता कि हम ऐसी बात मुंह से निकाले। आप यानी अल्लाह ताला तो पाक है, मुआज़ल्ला ये तो बड़ा बहतान है। यानी जब तुमने हजरत आयशा के बारे में इस किस्म की बातें सुनी उसी वक्त ना कहते थे क्यों? यानी जिन बाज मुसलमानों को, मोमिनीन को जो समाज में तरद्दुद था, उनको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमारी आयतें उतरने की बात तो बात की है, तुमको तो उसी वक्त कह देना चाहिए कि ये झूठ मूठ बात है। जैसे हजरत अबू अय्यूब अंसारी का हुआ, वो घर में आए तो उनकी बीवी ने कहा कि आयशा के बारे में हमारे माहौल में जो बातें चल रही है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि वल्लाह अल्लाह की कसम ये झूठी बात है। फिर अपनी बीवी से ये पूछा तुम ऐसा कर सकती हो किसी गैर मर्द के साथ? कहा कि नहीं, मैं कैसे कर सकती हूँ ऐसा? कहा फिर आयशा तो तुमसे अफजल नहीं है, वो कैसे कर सकती है ऐसा? तो मुफस्सिरीन ने इस आयत के ज़ेल में लिखा है कि ये जो जुमला है ना सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, ये अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बोला था। और उनके इस जुमले को कुरान पाक ने नकल किया और उनके इस अमल को आइडियल बनाया मदीने वालों के लिए कि तुमको भी ऐसा बोलना चाहिए था। जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा के बारे में ये सब बातें उछाली जा रही थी उस वक्त तुम्हें भी ये बोलना चाहिए था कि सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, कि ये बहुत बुरी बात है और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये गोया कि कुरान पाक ने एक ये अच्छा ये बात भी अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाई, मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहा, हमको चर्चा करने से क्या मिलेगा। वैसे भी समाज में अगर इस किस्म का कोई सच्चा वाकया भी हो गया तो चर्चा करने से क्या फायदा? चर्चा करने से तो कोई फायदा नहीं। अगर किसी ने ऐसा गुनाह किया है तो उसको तन्हाई में समझाना चाहिए। तो मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहादा में तो यह चर्चा करने से भी मना किया है। आगे भी मैं इस पर बात करूंगा। 18वीं आयत है, 17वीं आयत है, यईदुकुमुल्लाहु अन तऊदू लिमिस्लिही अबदन इन कुंतुम मुमिनीन। ये पास्ट का जो कुछ हो चुका वो तो हो चुका, आगे तुमको क्या करना है वो भी अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला तुमको नसीहत करते हैं। देखो अल्लाह नसीहत करते हैं, मालूम ये हुआ कि बड़ों को अपने छोटों को हमेशा नसीहत करना चाहिए। अल्लाह ताला तुमको नसीहत करते हैं कि अगर तुम वाकई ईमान वाले हो, यानी तुम्हारे ईमान का ये तकाजा है, तो आइंदा ऐसी बात कभी मत करना। ये कयामत तक आने वाली उम्मत को कह दिया कि अगर तुम ईमान वाले हो तो हजरत आयशा के बारे में आइंदा ऐसी बात कभी मत कहना। इसीलिए उलमा का अकीदा है कि जो शिया लोग या जो भी शख्स हजरत आयशा के बारे में झूठी बात, इसी बात को कहता है, वो गोया कुरान पाक की इन आयत का इनकार करता है, इस हुक्म का इनकार करता है। और जो कुरान पाक की एक आयत नहीं, एक हर्फ नहीं, एक नुक्ते और पेश का भी इनकार कर दे तो वो काफिर हो जाता है। इसीलिए हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर लगी हुई तोहमत को सच समझने वाला आज भी उलमा का यही फतवा है कि वो दायरे इस्लाम से खारिज और काफिर हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मना किया है कि आइंदा कभी ऐसी बात न कहना। वयुबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात वल्लाहु अलीमुन हकीम। और अल्लाह ताला काम की बातें तुम्हारे सामने खोल खोल कर बयान करते हैं और अल्लाह ताला हर बात को जानने वाले, बड़ी हिकमत वाले हैं। यानी ये सब किस्से का लोग समझते हैं कि कुरान आसमान से उतरी हुई किताब, तो उसमें तो एकदम बड़ी बड़ी फलसफे की और फिक्र की बात कुरान कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो तुम्हारे समाज में जो जरूरत की बातें हैं वो एक एक चीज खोल खोल कर बयान करते। कुरान में अल्लाह ने वुजू का हुक्म नाजिल फरमाया, कुरान में अल्लाह ने तयम्मुम का हुक्म नाजिल फरमाया, कुरान में अल्लाह ने मियाँ बीवी की आपस की बेडरूम की रिलेशनशिप कैसी होगी, उसमें क्या करना है, वो तफसील से बयान किया। तो कुरान जिंदगी गुजारने की एक किताब है, ये कोई फलसफे की किताब नहीं है जिसमें बड़ी बड़ी जो है वो फलसफियाना बातें हो। ये तो प्रैक्टिकली लाइफ के लिए अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ एक चराग है, एक सूरज है जो आपको अपनी जिंदगी में रोशनी दिखलाता है और रास्ता दिखलाता है। उसी को अल्लाह कह रहे हैं कि खबरदार ऐसा नहीं समझना कि ये सब वाकयात कुरान में कहा वयुबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात,
اللہ تمہارے لیے کھول کھول کر یہ ساری آیتیں بیان کر رہے ہیں۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ بہت جاننے والے، ہر بات کو جاننے والے، بڑی حکمت والے ہیں۔ یہاں یہ حکمت حکیم کا لفظ لا کر ایک اور سوال ہوتا تھا، اس کا بھی جواب دے دیا۔ سوال یہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کو جب سب معلوم تھا تو پہلے ہی آیت نازل فرما دیتے تو ساتھ میں لائیں کہ علیم کے ساتھ ہم حکیم بھی ہیں۔ ضروری نہیں کہ جو باتیں آپ جانتے ہو وہ کہہ بھی دی جائیں، موقع سے کہی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں۔ اللہ جاننے والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی۔ جو جاننے والا ہو اور حکمت والا نہ ہو تو پھر وہ بے موقع بھی بہت ساری باتیں لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے، یا یہ جن کو بہت نالج رہتی ہے اور جن اسٹوڈنٹوں کو بہت ساری معلومات رہتی ہے، کبھی کبھی ان سے بیوقوفی ہو جاتی ہے کہ وہ سائنس کے پرچے میں جغرافیہ کی بات لکھ کر آتے ہیں، وہ سبجیکٹ کچھ اور ہیں اور دوسری چیزیں اس میں لکھ کر آتے ہیں، کیونکہ جانتا تو بہت ہے لیکن اس جانی ہوئی بات کو کیسے اور کہاں پروسنا ہے، کہاں رکھنا ہے، وہ نہیں معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ جاننے والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ کون سی بات کیسے لوگوں کے سامنے کس موقع پر رکھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ 19ویں اور 20ویں آیت باقی ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلس میں 19ویں اور 20ویں آیت کی تفسیر اور وضاحت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوہاب۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ نیکی کو پھیلانے والا اور برائی کو روکنے والا بنا، اے اللہ سماج میں خیرات اور برکات کے پھیلنے کا ہم کو ذریعہ بنا، اللہ ہمیں مفتاح للخیر اور بغلاق للشر بنا، خیر کے پھیلنے اور برائیوں کے روکنے کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہر قسم کے گناہوں سے، اے اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اللہ ہماری بھرپور حفاظت فرما، اے اللہ ایک منٹ اور ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی معصیت اور نافرمانی میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری حفاظت فرما، سنت اور شریعت کا عاشق بنا، نماز کا عشق عطا فرما، نماز کا خشوع اور خضوع عطا فرما، پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ صف اولا اور تکبیر اولا کے اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا، ہمارے دلوں کو تیری یاد سے منور فرما، ہمارے گھروں کو تیرے کلام پاک کی تلاوت سے آباد فرما، اے اللہ ہمارے ماحول کو اے اللہ نیک اور سچا بنا دے، اے اللہ ہمارے ماحول کو نیک بنا دے، اے اللہ مسجد آباد فرما، اے اللہ مسجد آباد فرما، مسجد کی آبادی کی فکر کرنے والوں میں اللہ ہم کو شامل فرما، اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی تمام جائز اور نیک مرادوں کو پورا فرما، اللہ ہمارے غزہ کے مظلوم مسلمان بھائیوں کی بھرپور مدد فرما، اے اللہ ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما، اے اللہ ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما، اے اللہ ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو اے اللہ غیرت اور حمیت عطا فرما، اے اللہ اسلامی غیرت اور حمیت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ آخرت کی اور دنیا کی ہماری تمام مرادوں کو اے اللہ اپنے خزانہ غیب سے عافیت کے ساتھ اے اللہ پورا فرما، اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری
اور پوری امت کی حفاظت فرما محض اپنے فضل اور کرم سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك۔ شامل عبادت ہے